Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Marjorie from London. Wherever in the world you are, I hope that you are in the best of your spirits and very, very well. With all these good wishes, I start my vlog. Why I'm speaking in English today? Because there are so many people who are born in UK and they've been listening to my clips, and they are not very well in conversation in Urdu language. So I thought that I will just try to explain that in these these clips of mine are specially made for people who know Urdu language, and number two, who are interested in Pakistan's politics. And I'm sure that many of you born in UK, don't want to bother with Pakistani politics at all, but your parents and some of your like aunties and uncles who been to Pakistan, who were born in Pakistan, and who can understand Urdu language, they would love to know what's going on in Pakistan's politics. As similarly as the UK born children, they are more interested to know what's going on in UK politics, like Brexit, or what is happening with Rishi Sunak and Suella Braverman, who and whatever the Tory party is doing and whatever in the Labour is doing. So just like you guys are interested in the country that you live in, we who have come from Pakistan, we are more interested to know what's going on back home. We get criticism that once you are out of the country, what's the point of wasting time in learning about Pakistan's politics. But I think once you're a Pakistani, and if you have at least love for your country, you would definitely be interested in its well-being and any of the progress, any of the good progress that you wish for your country and the countrymen. So this was a little bit of a brief introduction to my clips. Now I will switch back into my Urdu language, which is the language that I love, and I wish that I would have had an opportunity to teach my kids this language, as they are also born here just like you guys, and who don't know very well English, right? Okay, अभी हम उर्दू में इस क्लिप का आगाज़ करते हैं. मैंने ये थोड़ा सा इंग्लिश में इंट्रोडक्शन उन अपनी बहनों के लिए दिया है और कोशिश की है जिनको उर्दू उसी तरीके से आती है जैसे मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है. तो वो बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो यहाँ की बॉर्न हैं, और वो मेरी क्लिप्स कुछ को तो उर्दू सही समझ में आती है, लेकिन कई ऐसे भी हैं यहाँ पे मैंने देखा है बच्चे जो जितनी मैं ये उर्दू बोलती हूँ वो उनके ऊपर से ही गुजर जाए, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी. तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में उनको ये बताया है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग भी मेरे क्लिप्स सुन रहे होते हैं जो ज़्यादा बहुत अच्छी तरह उर्दू नहीं समझ सकते, लेकिन ये क्लिप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान का ख़मीर हमारे में है, हम वहाँ की पैदावार हैं, या जिन्होंने भी अगर बाहर रह कर भी उर्दू पढ़ी है तो उर्दू एक मीठी ज़बान है, मैं समझती हूँ. और इसके अंदर वो उर्दू ज़बान में इतनी जो जाज़बियत है ना, वो मुझे इंग्लिश में नहीं नज़र आती है. इंग्लिश जो है वो एक रफ़ ज़बान है, ठीक है, मीठे तरीके से मेरे नहीं ख्याल से जो चाशनी हमारी फ़ारसी या उर्दू ज़बान में है वो इस इंग्लिश ज़बान में, अंग्रेज़ी में मुझे नहीं वो अट्रैक्शन नज़र आती है. हालांकि मैं बोल भी लेती हूँ, मेरे बच्चे सारा दिन मेरे सर के ऊपर बोल रहे होते हैं और आपस में भी गुफ्तगू वो अंग्रेज़ी में कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे जो इतना मज़ा उर्दू को बोलने में आता है, और मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे फादर ने ब्रिटिश मतलब स्कूल्स होते हुए भी उन्होंने अरब में जहाँ हम थे सऊदी अरब दमाम में, तो उन्होंने मुझे जो है वो
اردو سکھائی، اور میں آج آپ کے ساتھ دیکھیں یہ باتیں بھی کر رہی ہوں اور کلپس بھی سنا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے ذرا ڈفرینٹلی آج کلپ کو شروع کیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی پاکستان کی خبروں کی طرف تھوڑا سا میرے انداز میں. ٹھیک ہے، آپ اوبویسلی یوٹیوب پہ ہر بندہ اپنے انداز میں یہ جو ہے وہ خبریں آپ کو سناتا ہے. مجھے زیادہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپنی صورت دکھانے کا شوق نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑے لوازمات کرنے پڑتے ہیں. لائٹس چاہیے آپ کو، بیک گراؤنڈ چاہیے، پھر ایڈیٹنگ کرو. تو آئی فائنڈ اٹ دس ویری اکوموڈیٹنگ فار مائی سیلف کہ جو ہے نا آپ کے ساتھ میں آڈیو ولاگز بنا کے بات کر لیتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے. آپ میں سے کافی لوگ ہوں گے، بس ایک ہی اس میں مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں مجھے پتہ چلتا آپ میں سے کون لوگ ہیں جو میرے ولاگز کو انجوائے کر رہے ہیں یا سنتے ہیں خوشی سے. ایک آدھ لوگوں نے کبھی کبھار مجھے رابطہ بھی کیا ہے میرے سے، لیکن آئی وش کہ زیادہ اگر کوئی ایسا طریقہ واٹس ایپ میں ہوتا کہ جس سے آپ اپنی لائکنس یا ڈس لائکنس ہو سکتا ہے، کسی کلپ میں آپ کو اعتراض بھی ہوتا ہو جو میں آپ لوگوں کو خبریں سناتی ہوں یا اپنا ایک اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیتی ہوں، تو اگر وہ جو پتہ چلے تو زیادہ مزہ آتا ہے، مزہ آتا. اچھا، اب ہم جلدی سے آتے ہیں جناب یہ عمران خان کے اوپر. یہ جو ہم دیکھیں، اگر آپ بھی یوٹیوب میں ہی زیادہ تر لوگ اب خبریں دیکھتے ہیں. اب کون دیکھتا ہے یہ جو ہمارے نارمل پی ٹی وی چینلز اور یہ جو حکومت جو چلانے والی چینلز ہیں؟ میرے خیال شاذ و نادر ہی کوئی دیکھتا ہوگا. تو یوٹیوب سے جو ہے زیادہ آپ کو اچھی اور شفاف خبریں ملتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی بلاگرز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے یوٹیوب کو سلام. ابھی 2-3 دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو جی سزائے موت سنا دی جائے. بڑے کئی لوگ جو ہے نا جو نون لیگی صحافی ہیں نا، بڑے مرچیں لگا لگا کے اس کو سنا رہے ہیں. اللہ نہ کرے ان کے منہ میں کیڑے پڑیں جو اس طرح کہے کہ بھی عمران خان کو سزائے موت. مطلب یہ نہیں کہ چور چکے دنیا جہان کے چور زمانے بھر کے پوری دنیا میں پاکستان کا پیسہ لوٹ کے جنہوں نے جائیدادیں اپنی اولادوں کے لیے بنا کے رکھی ہیں، ان کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. سزائے موت اس بندے کو ہونی چاہیے جس نے اس قوم کو صحیح راستے پہ لگانے کا کوشش کی، جس نے ان تمام چوروں کو ایک باسکٹ کے اندر ان سارے گندے انڈوں کو اکٹھا کیا. سزائے موت اس کو ہونی چاہیے، یا سزائے یہ کہتے ہیں عمر قید، یہ جو جس نے ناموس رسالت کے لیے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں آواز اٹھائی ہیں اور امریکہ کو مرچیں لگائیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، اس کو ہونی چاہیے سزائے موت. یہ سزائے موت کس کو ایکچولی زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ عمران کو ہونی چاہیے؟ یہ آپ کے اپنے جس ملک میں آپ رہتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ، ان کی جو حکومتیں ہیں نا، ان کو زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے عمران خان کو جو ہے نا سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے منہ پہ چپیڑ ماری، اس نے تھپڑ لگایا. ایبسلیوٹلی ناٹ کی ٹی شرٹیں پہن کے لوگ پھرے، ان کے مرچیں لگیں کہ یار ان کو کھڑے ہو کے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ ہم آپ کو جو ہے یہاں اڈے نہیں بنانے دے سکتے. یہ جو ایک مکہ مارا تھا نا عمران خان نے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. اچھا تمہیں ہمائی میں اف کی پیسے دیتے ہیں، تمہارے جو میر جعفر اور میر صادق ہیں انہوں نے تو اپنا تمہارا ملک ہمارے قدموں میں بیچا ہوا ہے اور تمہاری اتنی مجال کیونکہ بیکاز دس از وٹ دے ڈو. آپ کے ملک میں سب سے گندے انڈے جو ہوتے ہیں سیاست میں سے وہ اٹھا کے نا ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے ملکوں میں لا کر پالتے ہیں. جب آپ ان کو جوتے مار کے نکالتے ہیں یا آپ کی قانون کا کوئی اچھا جج فیصلہ سناتا ہے، جیسے اس کو مریم کو سزا ہوئی، اس کے باپ کو سزا ہوئی، او ہو مریم کو تو اتنی آگ ہے کہ وہ جو چودھری نثار صاحب تھے انہوں نے بھئی کیوں بھئی میرے اور میرے باپ کو جو ہے نا سزا دی. آپ نے دیکھی تھی اس کی تقریریں؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ چودھری نثار سامنے آئے تو اس کو زندہ ہی جلا دے. استغفر اللہ. اتنی جلن ہے اس عورت کے اندر جو اپنے آپ کو مریم چڑیل جس کو ہم کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ قوم کی پتہ نہیں کیا بیٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے. میں کہتی ہوں قوم کی جوتی بھی نہیں ہے وہ. اینی وے اپنے آپ کو مادر ملت استغفر اللہ محترمہ فاطمہ جناح سے ملاتی ہے یہ عورت. ان کی خاک کی بھی پاس نہیں ہے. پر اینی وے تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ یہ ان چوروں کو، اور اس کے جو بھائی جو شہباز ہے جس نے زلزلہ زدگان کی جو امداد کھا گیا، یہ نواز شریف بینکوں کی جو ہے لے کے ان سے قرضے، ان کے قرضے کھا گیا،
کوآپریٹو سوسائٹیاں، یہ آپ کو بے نظیر اپنے منہ سے بتا کے گئی یہ کیا کچھ نہیں اس نے کیا. پھر اس کی سرے محل تو اس کے تھے نا زرداری کے، اس کا وہ سرور پیلس، سرور اور سرے ایک جیسا ہے تو اسے میرے منہ سے نکل گیا. سرور پیلس مکے مدینے میں اس کا پیلس ہے، مکے میں اس کا پیلس ہے، جدہ میں اس کا پیلس ہے. مطلب کون سی دنیا کی، مجھے حیرت ہوئی کینیا میں بھی اس نے اپنا گھر بنایا ہوا، کاروبار بھی لگایا ہوا، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. مطلب جب زیادہ پیسہ آ جائے تو اس کو چھپانے کے لیے، پھر دنیا تو بہت بڑی ہے، جہاں مرضی آپ جا کے، اس نے انڈیا میں لگائی ہوئی ہیں اپنی فیکٹریاں. یہ یہ جو اپنے آپ کو شریف خاندان، تھیفیا خاندان، ان کو شریف مت تھیف کہا کریں، ٹھیک ہے؟ نواز تھیف، ناٹ نواز شریف، نواز تھیف، شباز تھیف، حمزہ تھیف، مریم تھیف، ایسے کہا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے جو تھیف فیملی ہے، تو انہوں نے مطلب کدھر کدھر نہیں انہوں نے اپنے وہ بنائے فیکٹریاں اور گھر بار اور پتہ نہیں کیا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے. تو ان کو نہیں ہونی چاہیے ہیں سزائے موت. اس کے بعد ان کا مچھڑ جو رانا ثنا اللہ ہے، جس نے وہاں پہ حاملہ عورتوں کی گولیاں مار کے جو ہے ماڈل ٹاؤن تھانے میں اپنا اس نے گناہ اپنے سر پہ چاڑا، اس کو بھی نہیں ہونی چاہیے سزائے موت. سزائے موت ہونی چاہیے صرف عمران خان کو، جس نے قوم کی، جس نے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کا وقار بڑھایا، اس کو ہونی چاہیے سزائے موت. سزائے موت کس کو ہونی چاہیے؟ جس نے سرائے اور غریبوں کے لیے پناہ گاہیں قائم کی، ہے نا، اس کو ہونی چاہیے، ہے نا. اور سزائے موت ان کو نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے پوری یعنی کہ پاکستان کی دولت کھا پی کے اپنے اولادوں کی پیٹ میں حرام بھرا، ان کو نہیں ہونی چاہیے. نہیں، کس کو ہونی چاہیے؟ عمران خان کو، کیونکہ عمران خان نے ملک میں صحت کارڈ دیے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی ٹائم میں اس نے جو ہے اتنے یعنی کہ قلیل مدت میں بھی اتنے اچھے طریقے سے ملک کو 6% جو ہے وہ GDP رائز پہ لے کر گیا جی، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں لکھ دی لعنت. آپ دیکھیں ہم ایک ہسٹوریکل ٹائم میں سے گزر رہے ہیں. پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کمینی نے مل کے. تو ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ پھر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے جرنیل کرپٹ جو اوپر کے ہیں وہ چور جرنیل ہیں، انہوں نے چوریاں کرنی ہیں. چور کی دوستی چوروں سے ہوتی ہے. اب یہ سارے چور جو ہیں وہ مل کے، وہ جو عمران خان ایک آ گیا جو آپ کی اور میری طرح کا ایک نارمل انسان ہے، ایک مطلب ایک کھلاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک اپنی اچھا ایک کریئر اس نے بہت محنت سے بنایا کرکٹ میں. اس سے اس نے پیسہ، فیم، خوبصورت بھی تھا، اللہ نے اس کو خوبرو بنایا، اس نے حاصل کیا، اس نے جو بھی کچھ. تو اس کی مطلب یعنی کہ اس نے پھر یہ سوچا کہ یار چلو میں اپنی شہرت سے پہلے ایک اپنی ماں کے نام پہ اس نے ایک کینسر اسپتال بنایا جو پوری دنیا کے کام آ رہا ہے. پھر اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، پھر اس نے القادر یونیورسٹی بنائی. یعنی آپ سوچیں اس بندے کے کام، اس کو سزائے موت دیں گے یہ پھڑپھوس شکل والے نکمے، یہ ندیم انجم، یہ عاصم منیر، یہ باجوہ چمڑے کے منہ والا جس نے پوری 12 ملین کی اس وقت اس نے اپنے 2 ڈڈو بیٹوں کو دبئی میں اس نے پوری امپائر کھڑی کر کے دے دی ہے. وہ جو چمونی اس کی جو صابر مٹھو کی بیٹی کو بہو بنایا تھا، پتہ نہیں اب وہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ باجوے کا جو بیٹا ہے وہ جس کی صابر مٹھو کی بیٹی سے ہوئی تھی، بڑی باجے گازے سے شادی، بہت بڑی شادی تھی وہ، اس میں عمران خان کو بھی اس نے انوائٹ کیا تھا، وہ بہت بڑی سی. اس کے بعد ان کے 2 ٹوین بچے بھی ہوئے، اور بعد میں جو ہے وہ شادی بھی ختم ہو گئی، اور خوب لڑائیاں چل رہی ہیں صابر مٹھو کے ساتھ لین دین کے اوپر. جو مطلب لڑکی کو بہت کچھ ملا، وہ کہتے ہیں کہ ایک راتوں رات ہی وہ جو چھوٹی سی کم عمر کی لڑکی جو ہے وہ ملینئر بن گئی، اس کے اثاثے جو ایسے بڑھ گئے. ایسے اثاثے بڑھ جاتے ہیں ان کے، آپ کے بچوں کے کیا، آپ کے اپنے اثاثے نہیں کبھی زندگی میں اس طرح بڑے ہوں گے جس طرح راتوں رات ان کے بچوں کے اثاثے بڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کو بٹر بریڈ جیم لگا کے کھا رہے ہیں یہ لوگ. کب تک چلے گا یہ؟ کب تک چلے گا؟ اور پھر ہم کیوں نہ بولیں؟ ہم جو ہمیں پلیٹ فارم ملے گا ہم اپنی آواز ضرور بتائیں گے کہ عوام کیا فیل کر رہی ہے. اور میں کہتی ہوں آپ ان تک اگر آپ کی رسائی ہے تو ہماری یہ کلپ پہنچائیں ان تک، ان کو پتہ چلے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عام عوام. کیونکہ یہ ویسے تو ایلیٹ کیپچر ہیں، ہم تو ویسے بھی ان کے لیے بلڈی سویلینز ہیں. جی ہاں، ہماری جو یہ امیر فوج کے کرپٹ جرنیل ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں بلڈی سویلینز. کبھی ان کو نہیں پتا یہ خود بھی بلڈی سویلین سے بھی کوئی نیچے چیز تھے یہ، ٹھیک ہے. سائیکل پنکچر لگانے والے ان کے باپ تھے، آج یہ جو ہیں وہ بڑی بڑی مرسیڈیز پر بیٹھ گئے ہیں. سائیکل بھی نہیں نصیب تھی ان کو بچپن میں. تو ہم تو پھر اچھے ماحول سے
ان جس محلوں سے یہ آئے ہوئے ہیں نا، جن ماحول سے اور جن چائلڈہڈ غربت سے، اس سے ہم بہتر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیں پھر کہتے ہیں بلڈی سویلینز. اور یہ خود چونکہ ان کے پاس 4 پیسے حرام کے، پاکستان کی چوری کے، انہوں کے اپنے عہدوں پہ بیٹھ کے جو انہوں نے کمیشن اور جو چوریاں اور جرنیلوں نے تو جو یہ اسمگلنگ کرواتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، چاہے وہ پیٹرول کی اسمگلنگ ہو، چاہے وہ کپڑے کی ہو. آج کل یہ بہت چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ان کی فوجیوں کی جو بیویاں ہیں، تھان پہ تھان جو کپڑوں کے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے یہ جو ہیں ان کا کاروبار کر رہی ہیں آج کل. یہ یعنی کہ ایک یعنی فوجی ہمارے ٹرکوں میں ایک ٹرک پکڑے گئے، 4 ٹرک پکڑے گئے، ان میں یعنی وہ بڑے بڑے ٹرکس تھے، یعنی کہ ہیوج کنٹینر ٹائپ کے ٹرکس تھے. ان کے اندر جناب یہ کپڑا تھا، اور وہ فوجیوں کے آشرواد کے ساتھ اسمگل ہو رہا تھا، پاکستان میں آ رہا تھا. پتہ نہیں کہاں سے منگا رہے تھے، یہ جدھر سے بھی منگواتے ہیں، چائنا سے منگاتے ہیں، پتہ نہیں کتوں منگواتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. تو یہ آج کل یہ بھی کاروبار یہ کر رہی ہیں ان کی بیویاں. مطلب یہ نہیں کہ یہ خامد اپنے لگے ہوئے ہیں کرپٹ جرنیلوں کے، بیویاں الگ لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے کاروبار لگانے بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں نو 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 نو، ڈونٹ لک ایٹ اس، ہماری طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ہم تمہاری سیاست میں بھی چمچے ماریں گے، سب کچھ کریں گے. ہاں جب ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہماری عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو، کن کا؟ یہ 9 مئی والے بیچارے مسکین، یہ مسکین بیچارے جو صرف عمران کو دیکھے تو اس کے پیچھے بھیڑوں کی طرح چل رہے تھے، جس طرح تم لوگ بھی کھوتوں کی طرح چلتے ہو اپنے نواز کے پیچھے. تو یہ بیچارے معصوم یہ اس امید میں کہ نوجوان کے بھی شاید عمران خان کے ساتھ ہمارے ملک کی کوئی تقدیر بدل جائے، تو یہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو جناب آپ نے کیا کیا؟ رینجر سے دھکے لگوا کے، ہائی کورٹ سے عمران کو اٹھوا کے، تو پھر جب وہ پہنچے اپنا GHQ کے آگے، صرف پروٹیسٹ کرنے پہنچے تھے نا، مر تو نہیں گئے تھے نا، تم لوگوں کو گولیاں تو نہیں لے کے پہنچے تھے. جس طرح انڈیا جو ہے وہ پلین لے کر آتا ہے تم لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں کلاشنکوف لے کے تو نہیں پہنچے تھے 9 مئی میں جناح ہاؤس جس کا ہم نے کبھی زندگی میں نام نہیں سنا. ہماری عمریں پتہ نہیں 40 سے اوپر ٹاپ گئی ہوئی ہیں، 45 سے اوپر ٹاپ گئی ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی نام نہیں سنا تھا جناح ہاؤس کا. یہ تو ہمیں پتہ چلا ہے 9 مئی کے دن کہ بھی جناح ہاؤس بھی کوئی چیز ہے، ایگزسٹ کرتی، جو جناح کا کبھی گھر تھا. کیونکہ تم لوگوں نے ہمیں کتابیں بھی جو ہے وہ جو پڑھاتے ہو ہمیں FSC تک ہم لوگوں کی اسلامیہ مطالعہ پاکستان ساری تم لوگوں نے فیبریکیٹ کی ہوئی ہے، ساری غلط لکھی ہوئی ہے. اس میں تم لوگوں نے نہیں بتایا کہ تمہاری کیا کرتوتیں رہی ہیں، اور ہم نے ڈھاکہ کیسے فال ہوا تھا، اور کیسے تم لوگوں نے قائد اعظم کی ایمبولینس میں پیٹرول نہیں ڈالا تھا اور ان کو جلدی پار کیا ان کا علاج نہ کروا کے، اور کس طرح تم لوگوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی چھریاں چلائی تھیں ان کے پیٹ کے اندر، اور ان کو کس طرح تم لوگوں نے اسیسینیٹ کیا، ہاں فوجیوں نے. آج جاؤ جا کے تمہاری بیویاں جناب کپڑا بیچیں، تم لوگ جا کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں ہیرے جواہرات بیچ آؤ، کشمیر کے بلوچستان کے تم سونے کے پہاڑ بیچ دو. یعنی کہ لگے ہیں اپنا کمیشن کی خاطر جو ہے وہ کرنے. اور سیاستدان ان کو ایسے چاہیے کہ یہ مل کے مطلب مل بانٹ کے پاکستان کو حلال کرنے لگے ہیں مرغی سمجھ کے. تو ٹانگ کھا لے تو میں ونگ کھا لیتا ہوں، تو گردن نکال لے اس کی. بے غیرت بے شرم، ان کو نہیں ہوتی سزائے موت. سزائے موت کس کو ہوگی؟ عمران خان کو اللہ نہ کرے. تم دیکھنا، اللہ دیکھنا ان کو ایسی موت دے گا، ایسی موت دے گا نا، ان پاکستان کی ہم بہنوں کی اور خواتین کی اور ماؤں اور بہنوں کی ایسی بدوائیں تم لوگوں کو لگنی ہیں. ایک ایک کتے کی موت مرو گے، ایک 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 کرپٹ جرنیل، ایک ایک تمہارا کرپٹ جج، تمہارا ایک ایک کرپٹ سیاستدان، چاہے وہ نون کا ہو یا میم کا ہو یا ادھر کا ہو زرداری PP پارٹی کا ہو. ایسی کتے علی عبرت مناک موت ہونی ہے نا. ایک تم لوگوں نے موت دیکھی ہے نا، کس کی؟ مشرف کی دیکھی ہے تم لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ کیسے وہ اللہ معافی دے کہتے ہیں اس کو ایسی بیماری لگی، کیونکہ اس نے بھی اتنا برا وہ نہیں تھا، لیکن اس نے جو برا کیا نا اس دنیا میں بھی دے کے جانا ہے اگلے جہان میں بھی، کیونکہ اس نے گھر سے پاکستانی لوگوں کو اٹھوایا، ہمارے بچوں کو، جس میں ہماری یہ تھی عافیہ صدیقی، اور یہ اپنی جو تھی عافیہ صدیقی کہہ رہی ہوں، یہ جو بچی جو کیا نام تھا اس کا،
جس کی بہن رو رہی ہے، جو گوانٹانامو بے میں چلی گئی تھی، جو اپنے بچوں کے ساتھ، اس نے کتنے لوگوں کو اٹھوایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ تو بھول جاتے ہیں نا، پیسہ لینے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ موت بھی آنی ہے. لیکن موت اب دیکھنا آپ اس گینڈے نواز کو کیسی آنی ہے، شہباز کو کیسی آنی ہے، اس کی بیٹی کو کیسی آئے گی، جو ارشد شریف کی قاتلہ ہے، شہباز شریف، حمزہ، ان کو کیسی آنی ہے، رانا ثناء اللہ کو کیسی آنی ہے، اور مریم اورنگزیب کو کیسی آنی ہے، پلس ندیم انجم کو کیسی آنی ہے، پلس باجوے کو کیسی آنی ہے، پلس جو ہے اس سے پہلے جتنے کرپشن نل گئے ہیں. آپ دیکھنا ایسے کتے کی مت، یہ پھر بتاتے بھی نہیں ہیں آپ کو. مشرف تو بیچارہ ذرا مشہور پرسنالٹی تھا نا، تو اس لیے اس کی اخباروں میں آ جاتی تھی کہ بھی اس کو یہ بیماری اس طرح ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے. لوگ کہتے تھے دیکھو جو کیا ہے سامنے آ رہا ہے. تو ان کی پتہ نہیں کس طرح موتیں ہوتی ہیں. یہ سنا ہے عاصم منیر اور ندیم انجم اتنی بدوائیں ابھی لے چکے ہوئے ہیں، فیصل نصیر سمیت، پتہ نہیں اس کا کیا حال بنا ہوا ہے، کہ یہ وہاں ڈیفینس میں ایک ہاسپٹل ہے، اس کے سیکائٹری کے وارڈ میں اپنے دماغوں کے علاج بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ بدوائیں پہنچ تو رہی ہوں گی نا. موت کیسی ہوئے گی، ان کی فیملیاں آپ کو آ کے بتائیں گی نہیں، آپ کو ایسی موتیں ان کو ملیں گی. لیکن آپ کو قیامت کے بعد پتہ چلے گا یہ کس کٹی موت سے مرے ہیں یہ. کیونکہ یہ جو اس وقت ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کے پردے چڑھے ہوئے ہیں نا، جب یہ موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے نا تو ساری لالچ جو ہے نا ڈالر اور پاؤنڈ کی وہ ہٹ جاتے ہیں. پھر جو ہے نا جس وقت وہ بڑا سا ہنٹر لے کر آتا ہے نا موت کا فرشتہ، وہ ایسا مارتا ہے نا تو وہ سارے پھر ڈالر پاؤنڈ کی پھر وہ نکل جاتے ہیں نشے جو اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا جذباتی گفتگو ہو گئی تھوڑی سی، تو اب ذرا تھوڑی سی غیر جذباتی جو گفتگو کر لیتے ہیں. جی ریسنٹلی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم اور یہ ایک ہماری امریکہ کی ایک نئی انہوں نے وہاں پر پاکستان میں تعینات ہوئی ہیں ایمبیسڈر، وہ ایک عورت ہے جناب. انہوں نے مل کے، اور پتہ نہیں امریکہ کا کوئی وفد بھی تھا، یہ سارے مل کے نواز شریف کے جاتی عمرہ ملنے اس کو گئے ہیں، اور مریم نواز کو. اور ایسا انہوں نے وہاں یعنی کہ پرتپاک ان کا وہ یعنی کہ ان کو ویلکم کرا، اور ایسا وہ ان کو ملے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کاکڑ صاحب کی ملک میں حکومت نہیں ہے چل رہی، لگ رہا تھا جیسے نواز شریف کی حکومت چل رہی ہے. کس حیثیت سے ان کو، کیا ہم لوگوں نے ووٹ دے کے اس وقت اپنا وزیر اعظم بنایا ہے؟ یہ امریکہ اور برطانیہ یہ کس حیثیت سے ان کو ملنے گئے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. اور یہاں جو اتنا بڑا ڈائسپورا بیٹھا ہوا ہے پاکستانیوں کا، میں ان کو کہتی ہوں آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انکلز پلیز، ڈیئر انکلز، آپ لوگ کیوں نہیں جاتے، آپ لوگ اپنی حیثیت کو استعمال کریں، اور آپ جا کے اعتراض کیوں نہیں کرتے برطانیہ کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ رشی سنک کو، کہ بھی تمہاری ایمبیسڈر کا کیا کام ہے، ایک ایسا مجرم جو یہاں پر گالیاں کھاتا ہے اس ملک میں، ہم تمہارے سامنے ایون فیلڈ کے نیچے کھڑے ہو کے ہم اس کو ایک بڑے بڑے پھکڑ نکالتے ہیں. اور یہ چور چکا مکار جس کو تم لوگوں نے یہاں گینڈے کو پالا ہے، اور اس کو یہاں تم نے پہلے اس کو الطاف بھائی کو رکھا ہوا تھا، پھر تم نے اس گینڈے کو پالا رکھا یہاں پہ، تم اس کو ہم اتنی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور تم کس حیثیت سے جا کے تم لوگ اس کو وہاں پہ اس کو ملے ہو؟ کیا یہ ہمارے ملک کا کچھ لگا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے یعنی کہ اگر آپ نے ملنا تو ہماری تو نگران حکومت ہے، آپ ان کے وزراء کو ملتے، آپ محسن نقوی کو ملتے، آپ کاکڑ صاحب جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں آپ ان کو ملتے. تو ڈزنٹ میٹر، ہمیں سمجھ آتی کہ آپ پاکستان کی حکومت میں کسی کو مل رہے ہیں. آپ کا کیا کام ہے جا کے یہ چلتے کارتوس جن کو ہم بالکل اب ختم کرنے والے ہیں، پاکستان کے یہ پرانے کرپٹ ترین مجرموں کو جا کے پروٹوکال کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ آپ کو ان سے برطانیہ کی شرارت اور ان کی نیت، گندی نیت کا پتہ چل گیا کہ یہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق کو کس طرح یہ ان کو امپورٹنس دینے گئے ہیں. ایکچولی میں ہمیں ان کی ملاقات جو انہوں نے جاتی عمرہ سے جا کی، اور وہ جی بیٹھا ہوا ہے گینڈا چور ایک نمبر تھا، جو کہ مطلب بھگوڑا، لندن کا بھگوڑا جس کی سارے قصور معاف کر دیے گئے ہیں. ویسے واقعی اٹ کین اونلی ہیپن ان پاکستان کہ دا موسٹ کرپٹ اینڈ دا کلر اینڈ دا مرڈرر
عمران کے اوپر جس نے قاتلانہ حملے کروائے، ارشد شریف کو تو مرا ہی دیا، اور عمران ریاض خان کو اٹھا کے اس کی زبان کاٹ دی، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، اور 16 ماہ انہوں نے وہ بازار گرم رکھا ہے، انہوں نے اتنا یعنی کہ ظلم کا بازار انہوں نے گرم رکھا ہے، اور آپ جو ہیں ان کو یہ امریکہ اور برطانیہ کے یہ جو امبیسڈرز ہیں یہ اور جو ڈگنیٹریز ہیں یا وزیر، یہ ان کو شاباشی دینے گئے تھے، ان کو گلاب کے پھولوں کے ہار ڈالنے گئے آپ ہیں۔ مریم بڑے چمیاں اور پپیاں لے رہی تھی اس کی، وہ جو امبیسڈر عورت آئی ہے، اور یہ عورت جو ہے اس کی اتنی بیڈ ریپوٹیشن ہے جو پاکستان میں اس وقت لگی ہے، برطانیہ کی جو امبیسڈر لگی ہے، یقین کریں اس کی اتنی بیڈ ریپوٹیشن ہے، یہ پہلے کینیا میں اس کو تعینات کیا گیا تھا، اور یہ وہاں پہ بھی روٹا نام کا پتہ نہیں کون سا ایک کلوا ہے وہاں پہ، بہت ہی کرپٹ آدمی، اتنا کرپٹ کہ کہتے ہیں اس کا گھر دیکھیں آپ، اس کی گاڑیاں اور اس کی گھڑیاں جو اس کو کھلاتے پلاتے ہیں یہ انگریز اور اہل مغرب، ٹھیک ہے، برطانیہ، وہ برطانیہ جس نے پوری دنیا پہ راج کیا تھا، وہ اب راج ان چور چکوں کے ذریعے آپ کے ملک پہ کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے ادھر افریقہ میں کینیا میں پالا ہوا ہے، تو اس کو پال پوس کے رکھا ہوا ہے کہ تو فکر نہ کر، تو ادھر ہمیں یہاں سے سونا، آپ کو پتہ ہے وہاں بھی بڑے ہیرے جواہرات بڑا کچھ نکلتا ہے افریقہ میں، سونے کی سب سے بڑی کانیں وہاں پہ تھیں پہلے، تو یہ جو ہیں یہ کھانے پینے کے لیے افریقہ کو ہضم کر رہے ہیں کب سے، انہی کی یہی وہی کام جو پاکستان میں کر رہے ہیں کرپٹ پولیٹیشینز رکھ کے، تو یہ کہتے ہیں اس کی یہ وہاں پکڑی گئی تھی کہ اس کی سہولت کاری کر رہی تھی الیکشن کے دنوں میں، اب یہ سہولت کاری کرنے آئی ہے نواز شریف کی، یہی عورت، اس کی اتنی بری ریپوٹیشن ہے جو ایمبیسڈر لگی ہے، جس کا نام آپ ذرا جا کے دیکھ لینا، جو ابھی پریزنٹ پاکستان میں ایمبیسڈر لگی ہے برطانیہ کی، اور امریکہ کا بھی جو ہے، امریکہ کی ہے کہ برطانیہ، یہ ایک ہی ہے نا چٹے بٹھے، تو یعنی اس کی اتنی بیڈ ریپوٹیشن ہے اس عورت کی نا، اور یہ جا کے وہاں پہ ایسے خندہ پاشانی سے مل رہی ہے، مریم کو مل رہی ہے، اس کو مل رہی ہے، اور یہ برہان الو ایسے بیٹھ کے دان نکال رہا ہے، اور نواز شریف ویسے تو اس کی آنکھیں تو نظریں اوپر ہوتی نہیں ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے میں بہت بڑا چور ہوں، بندے دا پتر ہوندہ تو عمران کی طرح آنکھ میں آگ ڈال کے بات کرے، ایسے زمین پہ بس ایسے زمین پہ نظریں رکھنے والے ہی ان کو لیڈر چاہیے ہمارے ملک میں، تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں پاکستانیوں کو کہ اس ملاقات کو آپ ہلکا نہ لینا، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے ابھی تک برٹش کالونی میں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، اور انہوں نے آ کے آپ کے چوروں سے جو ملاقات کی ہے، امریکہ کے اور برطانیہ کے سفیروں نے آ کے اس کے گھر میں جا کے چور کو مل رہے ہیں، کاکڑ کو نہیں ملے، نگران کو نہیں ملے، اس کو مل رہے ہیں، اچھا تو یہ مل رہے ہیں تو پھر اور بھی پارٹی کی لیڈرز ہیں نا، زرداری کو بھی ملو، فلانے کو بھی ملو، پھر اچھا اور مزے کی بات یہ اس کو بھی ملے ہیں، جہانگیر ترین کو، استحکام پاکستان پارٹی جس نے بنائی ہے اس کو بھی مل رہے ہیں، اس کو کس کھاتے میں مل رہے ہو؟ ہاں ایکسکیوز می، پاکستان کے پولیٹیشین وہ ہوں گے جن کو پاکستانی عوام ووٹ دے گی، ابھی ہم نے ووٹ نہیں دیا، یہ آپ لوگ جا کے جو یہاں کی ماشاءاللہ آپ لوگ پاکستانی ہیں نا ڈائسپورا، آپ کی جو لیڈرز ہیں یہاں پہ کمیونٹی کے یو کے میں ان سے کہہ رہی ہوں آپ جائیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جا کے احتجاج کریں کہ ہم یہ میٹنگ کیوں ہوئی ہے چوروں کے ساتھ، پاکستان نے ابھی الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے، اور فروری سے پہلے آپ ان کو کس حیثیت سے ملے ہیں، آپ نے جا کے یہ کرنا ہے، سارے چوروں کو یہ مل کے آئے ہیں، ان کے ساتھ پنجہ سٹ کے آئے ہیں، فکر نہ کرو ہم اس الیکشن میں تم لوگوں کو لیں گے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ملک آزاد نہیں ہے پاکستانیوں، تم عمران خان کو کیسے ووٹ دو گے، ہم نے تو وہ اسٹیبلشمنٹ میں چوہے بھی بٹھا دیے ہیں وہاں پہ نادرا میں، وہ کہتے ہیں اس دفعہ نا ینگ لڑکے بہت 18 سال سے اوپر ووٹ دے سکتے ہیں نا، تو اس دفعہ 18 سال سے اوپر کے نوجوان بہت زیادہ تعداد میں رجسٹریشن پہ آئے ہیں، تو وہ سارا کہتے ہیں ووٹ سارا عمران کا ہے، تو اب کیسے ان 18 سالوں کو یہ کینسل کریں گے یا کیا کریں گے، کوئی بڑی اسٹریٹجی انہوں نے سوچی ہوگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ ووٹ 2 کروڑ میں خیال سے کہتے ہیں ووٹ مزید بڑھا ہے پوری یعنی اس میں آپ کی مردم شماری میں، تو اگر وہ ووٹ پڑتا ہے تو عمران خان کا اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی دھاندلا کریں گے اگر نواز کو جتائیں گے، تو یہ اندر سے خود ہلے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ پاکستانی عوام ان کی تمام کوششوں کے باوجود، امریکہ برطانیہ کے سفیروں کی ملاقاتوں کے باوجود،
آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جتانا ہے، بالکل نہیں، یعنی کہ نہیں، اب نا آپ کی کیا کہتے ہیں نا، اب بادشاہ آپ ہیں، انہوں نے اپنی بادشاہت کھیل لی، وہ جو 16 ماہ کی بادشاہ تھی، وہ جو آپ نے ان کو پہلے کہیں پچھلے الیکشن میں ووٹ غلطی سے دے دیے تھے نا نون لیگ کو، اسی کے وہ چپیڑیں انہوں نے آپ کو ماری ہیں یہ عمران کو ہٹا کے، اور عمران نے کہا تھا کہ آپ میری پلیز کمزور حکومت تھی، اب آپ نے مجھے 2/3 اکثریت سے جتانا ہے، پھر میں آپ کے لیے صحیح کام کر سکتا ہوں، پھر میں ان کی گردن پہ صحیح طرح پاؤں رکھ سکتا ہوں، ادروائز نو۔ وہ طاقت آپ کی ووٹ میں ہے، جو ووٹ اور ٹھپا آپ نے 8 فروری کو لگانا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو جانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اس نے کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ میرا فرض کریں مجھ پر بین لگا دیتے ہیں، میری پارٹی پہ بین لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر، تو ان کو پتہ ہے 90% سے اوپر سارے اس کی ووٹ ہیں، تو اس ڈر سے کہ بھئی عمران تو آیا تو پھر ہم سارے اڑ جائیں گے، اور اڑنا ہی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نا ایسے کریں کہ میں بندے کھڑے کروں گا سوشل میڈیا کے ذریعے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے بندے ہیں، اور ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، پتہ نہیں ان کو انڈیپینڈنٹ شاید کھڑا کرے گا، اس میں وکیل بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ اور پلان اس طرح ہے کہ جب عمران خان نے اپنے کینڈیڈیٹس جو کھڑے کر، اس نے بولا ہے اپنے ورکرز کو کہ آپ نے، اور وزیر جو اس کے ساتھ اس وقت ڈائی ہارڈ کھڑے ہیں، کہ آپ نے وہ لوگ جو کہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونے والے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں اچھے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مجھے ان کے نام دے دینے ہیں، ان کو ہم کھڑا کریں گے، لیکن ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو کوئی بھی انتخابی نشان دے کے جو ہے نا ہم ان کو ووٹس ڈلوائیں گے، اور بعد میں وہ آ کے ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سمجھ آئی؟ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو اس قسم کی ایک زبردست اس نے پالیسی، ایک مطلب یعنی کہ ایک الیکشن اسٹریٹجی جو ہے عمران خان نے ترتیب دی ہے۔ تو عمران خان ماشاءاللہ سمجھدار پڑھا لکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ، میں حیران ہوں، ایک بات پہ سلوٹ مارنے کو دل چاہتا ہے کہ اس سارے چور ایک طرف اور عمران ایک طرف، ہے نا پٹھان کا بچہ، صحیح، میں کہتی ہوں سلوٹ ٹو دیٹ مینز بریوری، اور میں کہتی ہوں پاکستان کو ایسا بچہ کبھی دوبارہ، میں کہتی ہوں شوکت خانم صاحبہ نے ایسا ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، صحیح قوم کا بیٹا ہے، میں کہتی ہوں اس سے بڑا ہیرو آپ کو نہیں ملا قائد اعظم کے بعد سب صحیح کہتے ہیں کہ وہ ان کو صحیح، ان کو نتھ ڈال رہا ہے۔ اب وہ اس نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ میں یہ اگر مجھے نہیں بھی آنے دیں گے، اگر میرا یہ نشان بھی ختم کر دیتے ہیں بلے کا، اور کیونکہ ابھی نہیں سنا ہے، وہ شروع ہو گئی ہیں دوبارہ، جب پتہ چلا ہے نا کہ ذرا سا دوبارہ سے پی ٹی آئی کھڑی ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا ان کے اوپر، کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ یہ سارے چور ایک طرف ہیں، یہ اپنی چوریوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے باہر کے ملکوں میں بڑی بڑی جائیدادیں لی ہوئی ہیں، ان کے خرچے پانی، پھر ان کی اولادیں نالائق ہیں، نمبر 0 ہیں، ان کو پھر وہ خالی گھر تو نہیں بنا کے دینے، ان گھروں کے اندر پھر روٹیاں بھی چلنی ہیں، تو وہ پھر ساری پاکستان سے ان کو چاہیے مفتے کی۔ یہ جو آپ کے آگے سو کالڈ ہمیں بلڈی سویلین کہنے والے اور خود سو کالڈ امیر بننے والے، یہ سو کالڈ امیر ہیں، ریئل امیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بلبوتے پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جتنے بھی امپائرز کھڑی کی ہیں، بزنسز کھڑی کی ہیں، چاہے وہ ریٹائر جرنیلوں نے کی ہیں خاندانوں میں، اور یا ریٹائر، آپ کبھی ان کی شادیاں دیکھیں، ان کی بیویاں جو ہیں سر سے پاؤں تک سونے سے پیلی ہوئی بھی ہوتی ہیں، اور ڈائمنڈ نہیں، سونا نہیں، آج کل ڈائمنڈ چلتا ہے، ڈائمنڈ پہنے ہوتے ہیں۔ یہ مریم کی شکل ہے، یہ خرید، یہ جائے نا کما کے پہلے لے کر آئے، جو اس نے اپنی بیٹی کو ڈائمنڈ اور سفائر کا ہار ڈالا تھا اس کی شادی پہ، تو یہ کوئی بندہ حلال کی کمائی سے کما سکتا ہے؟ ہاں، میرا باپ جدہ پشتی امیر تھا، وہ کہتے ہیں وہ تو گٹر کے ڈھکن بناتا تھا تمہارا دادا پردادا ہیں، اور تو کہتی ہے کہ نہیں ہم کوئی بڑے پرانے، شاید ہم کسی کیا کہتے ہیں شہنشاہ اکبر کی خاندان میں سے ہیں یہ، اور وہ جو ساگ ڈار ہے جو اتنا امیر بنتا ہے، وہ سائیکل پنکچر لگاتا تھا اس کا باپ۔ تو اس طرح کی تو ان کی یہ بیک گراؤنڈز ہیں، اور یہ آج جو ہے وہ بنتے ہیں۔ جنرل باجوہ کا سنا ہے کہ اس کی بیوی کپڑے بھی شادیوں پہ مانگ کے پہنتی ہوتی تھی، غربت کا ان کے یہ حالات تھے، اور آج وہ 12 ملینوں میں کھیل رہے ہیں۔ کوئی تماشا ہے؟ یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اس کے کام کرنے والے لوگ جو حلال کی کمائی کماتے ہیں۔ ہم سب سے بڑے ریپرزینٹیٹیو پاکستان کو، اصل میں ہم جو مزدوری کر رہے ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ہم ہیں اس کی ریپرزینٹیشن، یا پاکستان میں جو بندہ مزدور ہے وہ ہے۔
جو 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 کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں محنت کش لوگ، ہم ہیں پاکستان، یہ نہیں چور کا پاکستان نہیں ہے، ویسے تو ہے لیکن ریئل میں بنا ہوا، لیکن اصلی پاکستان پہ ہمارا حق ہے، یہ حق چھین کے، اور یہ نامی گرامی جھوٹے امیر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو اپنی بچوں کی لیکسس گاڑیاں اور گھروں میں ان کی بیویوں کی ذرا کبھی محل آپ دیکھیں، کیونکہ میں جانتی ہوں نا، میرا ہے اٹھنا بیٹھنا، کچھ ایسے لوگ میرے ہیں جو میں جن کی آپ کی سوچ ہے ایسے پیرس اور اٹلی میں بھی نہیں محل ہوں گے جس طرح کے محل یہ پاکستان میں بنا کے رہتے ہیں، اور ان کی بیویاں، ان کی ہائی ٹیز چلتی ہیں ایوری ڈے، ان کی بیویوں کے کپڑے چینج ہوتے ہیں، اور کسی ایک عورت کے گھر میں وہاں پہ جناب کھانے چل رہے ہوتے ہیں اور دعوتیں اور پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو عیاشیاں کر رہی ہیں فل ٹاس ان کی بیویاں، کیونکہ اپنی بیویوں کے نام بنائے ہوئے ہیں انہوں نے وہ جو محل بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کب تک چلے گا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ اس طرح یہ لوگ تو امیر سے امیر اور پاکستان کا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو اور ہمیں غریب رکھتے بھی وہ اسی لیے ہیں تاکہ ان کی بیگمات کی ٹانگیں دبانے والا کون ہوگا، کک کون بنے گا؟ یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کے سارے اوور آل لوگوں میں خوشحالی آئے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی بچہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکے، اور ملک میں اس کی اپرچونٹیز، اور آج اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو فوجی ہیں انہوں نے پاکستان کا ہر سیکٹر ملا ہوا ہے، لائک فوجی فاؤنڈیشن سیمنٹ، وہاں بھی گھسے ہوئے ہیں، سیمنٹ بھی بنا رہے ہیں، فلانی جگہ بھی، اب کپڑے کا بزنس بھی انہوں نے، یہ کیا کرتے ہیں جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر یہ بزنس جو مطلب باہر کے ملکوں میں نہیں جاتے تو وہ پھر اپنے ملکوں میں ان کو جو وہ مفتے کے پلاٹ شلاٹ ملتے ہیں، پھر وہ یہ ادھر بزنس مین بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی جرنیل آپ نے غریب دیکھا ہے؟ بہت اکا دکا کوئی ہوگا، اور بڑا کوئی وہ آنیسٹ ٹائپ کا ہوگا بیچارہ، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ تر آپ کو جو ہے نا وہ ملٹی ملینئر جرنیل آپ کو پاکستانی ملتے ہیں۔ ایون انڈیا بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی جو یہ فوج ہے وہ ایون پاکستان سے بھی زیادہ امیر ہے، اور یہ اتنے امیر ہیں انڈیویجولی، یہ آپ کا قرضہ 1 سیکنڈ میں پاکستان کا دور کر سکتے ہیں، اگر یہ یعنی اپنی دولت کا آدھا حصہ بھی بھیجتے ہیں تو پورا پاکستان کا قرضہ اتر جائے، اتنی یہ دولتیں اپنے اکاؤنٹوں میں رکھ کے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ امریکہ اور برطانیہ چاہتا ہے، جو معیشت کا پہیہ ان کی بینکوں میں ہمارا پڑا ہوا ہے، نہیں چاہتا کہ وہ واپس آئے، بالکل اسی طرح جیسے افغانستان کا بھی کہتے ہیں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، امریکہ واپس نہیں کر رہا، ان کے بینکوں میں ایک دفعہ آتا ہے، پھر یہ واپس آپ چھوٹا موٹا آپ کے خرچے کے لیے آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر بڑا چنک آپ نہیں ان کے بینکوں سے نکال سکتے، یہ ان کی وہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پھر یہ پیسہ اب تم لوگوں نے ہمیں دیا ہے، یہ ملین ٹریلین یہاں جمع کیا اپنا بلیک منی، تو اب یہ کہ ادھر ہی رہو، ادھر لے کے اس میں سے چھوٹا موٹا کھاتے رہو، لیکن اس اماؤنٹ سے زیادہ تم نہیں نکال سکتے، بس ضرورت کا۔ تو یہ اس طرح ان کی یہ جو بلیک منی یا حرام کا دولت وہاں پاکستان سے لا کے جو ادھر کے ملکوں میں رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ یہاں ان کو پھنسا لیتے ہیں، تبھی پھر یہ مجبور ہیں کہ ان کے بیوی بچے وغیرہ سارے ادھر ہی رہیں، اور پھر پاکستان میں جا کے ٹیکس بھی تو دینا پڑے گا ان کو جو انہوں نے دینا نہیں۔ تو یہ کہانی بڑی ایک سرکل سا بن گیا ہوا ہے، لیکن اس سرکل کو توڑنے والا ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے عمران۔ تو اب آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے دیکھو یہ فلسطین کے لیے آواز نکال رہے ہیں نا لوگ، یہاں پہ ہر سیٹرڈے کو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا آواز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں وہاں پر پشاور میں جو شیر افضل مروت ہیں، زبردست جو ہے نا وہاں پہ ایک جلسہ انہوں نے کیا، جلسہ تھا تو سوری وہ تھا تو ورکر کنونشن، اور وہ جلسہ بن گیا، اور اتنی دنیا آئی، اور شیر افضل مروت اس وقت صحیح لیڈ کر رہے ہیں، اور عمران نے ان کو فل تھروٹل کہا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ لیڈ کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی لے کے نکلیں، اگر کوئی پولیس والا یا کوئی آپ کے جھنڈا توڑنے آتا ہے تو دے دبا دب 2 4 اس کو لگائیں، یہ لکی مروت سٹائل، وڑ دیں ان کو جڑ دیں ان کو، بالکل صحیح ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس پارٹی کو اپنا ووٹ دے گی، اور اس پارٹی کا وہ جھنڈا اٹھائے گی اور اسے پروموٹ کرے گی۔ یو آر یو ٹو بریک پی ٹی آئیز فلیگ؟ ہاں تم لوگ چاہتے ہو کہ پی ایم ایل این، اور پی ایم ایل این کے جلسے میں کوئی بندہ جھنڈا اٹھانے والا نہیں تھا تو انہوں نے کرسیوں کے ساتھ ہی رسیوں سے باندھ دیے جی جھنڈے، ہاں ہاں ہاں، واٹ اے جوک، ہاں
کرسیوں کے ساتھ جھنڈے بانٹے ہوئے تھے ایز اف کہ بھی لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تمہارے پاس بندہ نہیں ہوتا تمہارا جھنڈا اٹھانے والا, اور تم عمران خان کی جو ہے وہ پی ایف ٹی آئی کے جھنڈے کہتے ہیں انہوں نے جن دکانوں میں وہ چھپ رہے تھے یا ان کو آگ لگا کے انہوں نے جلایا ہے. اتنی آگ ہے مریم نواز کو, مریم اورنگزیب نواز اور شہباز کو, نون لیگ اور پی ڈی ایم والوں کو, کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لٹرلی آگ سے جلائے ہیں. تو اس لیے میرے پاکستانیوں, عمران خان اکیلا ہے, اس کی طاقت صرف آپ لوگ ہیں. اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ برطانیہ اور امریکہ کے حصار سے اپنے ملک کو نکال کے ایک عزت دار یعنی کہ ملک کی صف میں کھڑا کرنا, تو پھر آپ لوگوں کو عمران کا ساتھ دینا ہے, ورنہ پھر لگے رہو غلامی کا توق ڈال کے. ٹھیک ہے, پیچھے بھی 30-40 سال غلامی کے توق لے کے تو برباد ہوتے رہے ہو, تو پھر ہوتے رہو. اور پھر دیکھو کیسے تمہارے غریب بچوں کو یہ کس طرح کبھی 9 مئی میں اٹھا رہے ہیں, یعنی اور پولیس والے جو ہیں ان کو غنڈا انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور اب میں نے سنا ہے کہ انہوں نے لٹرلی جیلوں میں سے غنڈے نکال کے انہوں نے نون لیگ میں ڈالے ہیں. یہ بھی ایک لیٹسٹ خبر ہے. تو اب خبریں میرے پاس بہت ہوتی ہیں, ٹائم لمبا ہو جائے گا, تو آپ یوٹیوب پہ جا کے جب کبھی موقع ملے دیکھیں, میری تمام خبریں آپ کو وہاں پہ تصدیق کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گی. ٹھیک ہے, فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, عمران خان کا ساتھ دیجیے گا, اور بالکل پیچھے نہیں ہٹنا, ورنہ اور ان چوروں کو کبھی یہ موقع نہ دینا کہ یہ آپ کے ایک لیڈر کو, اور جس نے آپ کے لیے اتنی یعنی کہ دیکھو تکلیف اور سزا کاٹی جیل میں, اس کو کسی طریقے سے اس کو یہ جو ہے وہ نقصان دینا پائیں, یا اس کو موت کی سزا دیں, یا اس طرح کریں. یہ جو عامر فاروق ہے نا, اس کے پوسٹر بنا کے نا اس کے اوپر کراس ڈال کے آپ لوگوں نے نا جلوس نکالنا ہے جج عامر فاروق کا. کیونکہ آپ کو یاد ہے مریم نواز نے, مریم ثاقب نثار نے جب اس کے باپ کو سزا دی تھی تو کتنی گالیاں اس نے ہر جلسے میں اس کو سنائی تھیں. تو آپ لوگ کیا عامر فاروق کے خلاف جو ہے وہ نہیں کر سکتے, مہم نہیں چلا سکتے؟ جو اس وقت جو ہے وہ ایک یمدود بن کے عمران کے پہلے تو فیصلے جو ہے وہ محفوظ کرتا جاتا ہے, سناتا نہیں ہے, ڈیلے کر رہا ہے, اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے یہ جج. یہ ایک قانون کے نام پہ کالا دھبا ہے یہ عامر فاروق جج جو ہے, کمپرومائز بکاؤ جج, یہ نون لیگ کٹ آؤٹ جج. اس کی بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں جو یہ عمران خان کو کے خلاف یہ اتنے گندے فیصلے دے رہا ہے. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو, ہمارے لیڈر کو حفظ و امان میں رکھے, اور پاکستان کو بھی جو ہے وہ غیر ملکیوں کے امریکہ برطانیہ کی شرنگیزیوں اور ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد, پی ٹی آئی عمران خان زندہ باد.